पुरस्कार हवेली का यह दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद है। तो बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। मामला डोनी के अख्तियार से बाहर हो गया और वो चीखते चिल्लाते दुकान की जानिब भाग खड़ा हुआ। तब बेख्याली में बरामदे की सीढ़ियां चढ़ते हुए इसका पाँव फिसल गया। वो सीढ़ियों से नीचे सड़क पर जा गिरा। इसके सर का पिछला हिस्सा पूरी ताकत के साथ सड़क से टकराया। इसे रात के वक्त सूरज तुलू होता दिखाई दिया। फिर चारों तरफ अंधेरा फैलता चला गया। सुबह अंधेरे डोनी की आंख खुली। इसे अपने सर में शदीद धमाके होते महसूस हो रहे थे। दोनों हाथों से सर को थामे हुए वो उठकर बैठ गया। इर्द गिर्द अब वीरानी फैली हुई थी। इसने हड़बड़ाकर दुकान की जानिब देखा। शटर बंद था और दुकान को ताला लगा हुआ था। डोनी ने सर को हिलाते हुए सोचा कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रहा था, लेकिन फौरन ही इसे अपने ख्याल को मुस्तरद करना पड़ा। इसकी सड़क पर मौजूदगी इस बात का इजहार करती थी कि वो रात को यकीनन यहाँ तक आया था। सर पर मौजूद कोमड़ा भी इस बात की निशानदेही कर रहा था कि बदहवासी के आलम में सीढ़ियां चढ़ते हुए इसका पांव फिसला और वो सड़क पर आ गिरा, जिसके बाद इसे होशो आवाज की दुनिया को तर्क करना पड़ा। बहरहाल वो सर को दोनों हाथों से थामे गिरता पड़ता घर की जानिब चल दिया। दुकान से कुछ हटकर और रहायशी इलाके के शुरू में इसने 3-4 पुलिस वालों को कस्बे के कुछ अफराद के हमरा खड़े हुए देखा। डोनी की हालत ऐसी ना थी कि वह मामले के मुतालिक मालूम करने के लिए इनसे बातचीत करता, इसलिए कनी कतराकर घर की जानिब जाने वाली गली में मुड़ गया। घर पहुंचकर इसने गर्म पानी में नमक शामिल किया और गुसल करने के बाद नाश्ता तैयार करने लगा। रेडियो ऑन था, लेकिन इस पर खबरों का सिलसिला शुरू होने में कुछ देर बाकी थी। नाश्ता करने के बाद डोनी ने कपड़े तब्दील किए। इसकी हालत काफी हद तक संभल चुकी थी। आराम करना मुमकिन नहीं था। दुकान को शुरू के मराहिल में बंद कर देना अच्छा नहीं था, इसलिए वो खबरें सुनने के बाद दुकान की जानिब चल दिया। मौसम इब्र आलूद था और यकबस्ता हवाएं शेल टाउन को घेरे में लिए हुए थी। डोनी ने दुकान में दाखिल होते ही गैस का हीटर ऑन किया और कैश बॉक्स को चेक करने लगा। वहां पिछले दिन वाली रकम के अलावा मजीद रकम भी मौजूद थी, यानी रात के वक्त मजीद खरीदारी हुई थी और यह खरीदारी इसकी अदम मौजूदगी के दौरान पुरस्कार गायकों के जरिए हुई थी। इसने परेशान निगाहों से दुकान में ताहिराना निगाह दौड़ाई। दुकान में बहुत से खिलौने कम थे, यकीनन वही खरीदे गए थे। तमाम खिलौनों पर प्राइस प्रिंट थे। इसने हिसाब लगाया। गुज़िश्ता रात की सेल खिलौनों के फरोख्त के मुताबिक थी। इसने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और सोचने लगा, मुकफ्फल दुकान को पुरस्कार तरीके से खोलने वाले वो पुरस्कार लोग कौन हो सकते थे जो इसकी दुकान को नुकसान पहुंचाए बगैर खिलौनों की खरीदारी के बाद दुकान मुकफ्फल करके वहां से खामोशी के साथ चले गए। अचानक डोनी की निगाह सामने मौजूद सांता क्लॉस के मुजस्मे पर पड़ी। वहां सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन सांता क्लॉस और इसके साथ खड़ी बूढ़ी औरत के मुजस्मे के पाँव में पहने हुए जूतों पर खुश्क मिट्टी लगी हुई थी। डोनी को अच्छी तरह याद था कि पिछली रात ऐसा नहीं था। इन दोनों मुजस्मों के पाँव में मौजूद जूते साफ सुथरे थे। यकीनन रात को खरीदारी करने वाले गायक कपड़ों से बने मुजस्मों को अपने हमरा लेकर बाहर गए होंगे। जूतों पर लगी हुई मिट्टी की गिरद अच्छी मालूम नहीं हो रही थी। गायकों के आने में अभी कुछ वक्त बाकी था। डोनी ने दोनों मुजस्मों के पाँव से जूतों को उतारा और इन्हें अच्छी तरह झाड़ने के बाद दोबारा पहनाने लगा। अभी वो जूते मुकम्मल तौर पर पहना भी नहीं पाया था कि दुकान का दरवाजा खुला और पुलिस के 2 सिपाही अंदर दाखिल हुए। डोनी मुजस्मों को छोड़कर उठ खड़ा हुआ। पुलिस वालों ने डोनी के सरापे का जायजा लिया। फिर एक सिपाही बोला, गुज़िश्ता रात तुम्हारी दुकान के करीब शेल टाउन के एक रिहायशी का कत्ल हुआ है। इसकी लाश इसके घर के करीब सड़क पर पड़ी हुई मिली है। घर वालों का कहना है कि रात के 3 बजे दरवाजा खटका। दरवाजा खोलने पर उन्होंने जिस शख्स को सामने खड़े हुए पाया, इसके कहने के मुताबिक वो रिहायशी इलाके के मकानों की चौकीदारी करता है और कुछ बातचीत के लिए घर के सरबराह को बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो सांता क्लॉस के लिबास में मलबूस था, इसलिए घर का सरबराह इसके हमरा बाहर चला गया। इसके बाद वो वापस ना आ सका। सुबह मैंने अपने असिस्टेंट के हमरा जब टाउन का राउंड लगाया, तब इस आदमी की लाश को सड़क के किनारे पड़े हुए पाया। इसके सर को डंडा मारकर फाड़ दिया गया था। मैं गाड़ी लाने के लिए वापस पुलिस स्टेशन की जानिब भागा। तब तुम्हें मैंने दुकान की सीढ़ियों के पास बेहोश पड़े हुए पाया। गाड़ी लाना जरूरी था, इसलिए मैं तुम्हें नजरअंदाज करके पुलिस स्टेशन चला गया। गाड़ी के हमरा जब वापस आया
تب میں نے تمہیں غائب پایا۔ بہرحال دکان کھلنے پر ہم نے دوبارہ تفتیش کا آغاز کرنے کی ٹھانی اور پولیس اسٹیشن چلے آئے۔ اب تم ہمیں بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ بات کرنے کے دوران اس کی نگاہ دکان کا جائزہ لینے میں مصروف تھی، بلکہ اطراف کا جائزہ لینے کے بعد سانتا کلاس اور اس کے ساتھ کھڑی بوڑھی عورت کے مجسمے پر جم گئی تھی۔ ڈونی اس کی نگاہوں میں پوشیدہ خیالات کو کسی حد تک جان گیا تھا۔ کچھ بھی چھپانا اس کے حق میں خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے حرف بہ حرف گزشتہ رات بیتنے والے تمام واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے۔ دونوں پولیس والے نہایت مہیس کے عالم میں اس کی بیان کردہ تفصیلات کو سنتے رہے۔ پھر پہلا پولیس والا بولا، میرا نام سارجن اینتھونی ہے۔ میں تمہاری بیان کردہ کہانی کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، لیکن کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے کہ سانتا کلاس کا یہ مجسمہ تمہارا خود تیار کردہ ہے یا پھر پہلے سے یہاں نصب تھا؟ سانتا کلاس کا یہ مجسمہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یاد رہے گزشتہ رات والے قتل کے دوران قاتل نے سانتا کلاس کا روپ دھارن کیا ہوا تھا۔ جب میں نے دکان خریدی تب یہ تمام مجسمے پہلے ہی سے یہاں نصب تھے۔ مجھے کسی بھی قسم کا سامان خریدنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، سوائے کرسمس ٹری کے، جن کی خریداری 2 دن پہلے کی تھی۔ سارجن انتھونی نے دوبارہ اثبات میں سر ہلایا، پھر پوچھا، تمہاری بیان کردہ کہانی پر اسرار اور ناقابل یقین ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس میں رتی برابر بھی جھوٹ نہیں۔ اپنی 30 سالہ ملازمت کے دوران اب میں سامنے کھڑے شخص کی صورت دیکھ کر اس کے دل کا حال معلوم کرنے کی صلاحیت بخوبی رکھتا ہوں۔ تمہاری بیان کردہ کہانی یقیناً سچ ہے، یا پھر دماغ میں موجود خوف کی لہر کی بدولت تمہیں حقیقت کی صورت میں دکھائی دی ہے؟ جو بھی ہے، تمہاری دکان کی نگرانی ضروری ہے، اس لیے میں 2 بندوں کو مکان کے باہر تعینات کر دیتا ہوں۔ یقیناً تمہیں اعتراض نہیں ہوگا۔ ڈونی نے اس بات میں سر ہلایا اور 2 پولیس والوں نے سانتا کلاس کے مجسمے کا تفصیلی جائزہ لیا اور دکان کی مختصر تلاشی لینے کے بعد باہر نکل گئے۔ اس دن کی مصروفیات کچھ خاص نہیں رہی۔ گاہکوں کی تعداد کم تھی، بچے کھلونے کی خریداری کے لیے آتے جاتے رہے۔ ڈونی کا دماغ بھی موجودہ صورتحال کی بدولت الجھا رہا، کام میں توجہ نہ ہونے کے برابر رہی، لیکن تمام دن کی سوچ وجار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب ہوا کہ اسے کچھ دن دکان کے اندر ہی سونا چاہیے۔ دکان کی چھت پر کمرہ موجود تھا، لیکن یہاں باتھ روم یا کچن کی سہولت موجود نہیں تھی۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، وہ کچھ دیر کے لیے گھر جا کر ضروریات زندگی سے فارغ ہونے کے بعد کھانے پینے کے سامان کے ہمراہ واپس دکان میں آ سکتا تھا۔ اسے بمشکل آدھے گھنٹے سے زیادہ کا عرصہ نہیں لگتا۔ سر شام اس نے دکان بند کی اور تیز تیز قدموں کے ساتھ گھر کی جانب چل دیا۔ اس کی دکان پر متعین دونوں پولیس والے 5 بجے کے بعد اچانک ہی غائب ہو گئے تھے۔ ڈونی نے گھر میں داخل ہو کر کافی اور سینڈوچ تیار کیے، پھر باتھ روم وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد تیز قدموں کے ساتھ دوبارہ دکان کی جانب چل دیا۔ ٹاؤن سنسان ہو چکا تھا۔ ڈونی آتے ہوئے اپنے ہمراہ ریڈیو بھی لیتا آیا تھا۔ اس نے دکان کے شیشے کے دروازے کو اندر سے لاک کیا، پھر ریڈیو آن کر کے خبروں کا چینل لگا دیا اور خود کھانا کھانے لگا۔ مختصر خبروں کے بعد اناؤنسر نے شیل ٹاؤن کی موجودہ صورتحال پر تبصرہ کرنے کے بعد پولیس والوں کا بیان پیش کیا، جس کے مطابق آج کی رات تمام رات پولیس سیکیورٹی مضبوط رکھنے کا اعلان کیا گیا تھا اور ٹاؤن کے افراد سے گزارش کی گئی تھی کہ وہ کسی بھی صورت میں گھروں سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرے۔ ایمرجنسی کی صورت میں مختلف بتائے جانے والے نمبروں پر ڈائل کرنے کی صورت میں پولیس ان کے بتائے ہوئے ایڈریس پر جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کرے گی۔ خبریں ختم ہونے کے بعد ڈونی نے ریڈیو کو بند کر دیا اور خود اپنا بستر اٹھائے دکان کی اوپری منزل پر بنے ہوئے کمرے کی جانب چل دیا۔ اس نے بستر بچھایا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ شام کے 7:30 بج رہے تھے۔ نیند اس کی نگاہوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے رہ رہ کر پولیس کی ناقص کارکردگی پر غصہ آ رہا تھا۔ ٹاؤن کا بازار اور رہائشی علاقہ سنسان پڑا تھا۔ پولیس کے گشت کا نام و نشان موجود نہیں تھا۔ ڈونی نے گزشتہ رات کی طرح لائٹ بند نہیں کی تھی۔ لحاف منہ پر اوڑھ کر وہ خاموشی کے ساتھ لیٹ کر واقعات کے متعلق سوچتا رہا اور رات کے 2 بج گئے، لیکن اسے نیند نہیں آئی۔ دکان کے اوپر بنے اس مختصر کمرے کی اکلوتی کھڑکی بازار کی جانب کھلتی تھی۔ جب ڈونی لیٹے لیٹے اکتا گیا تب اٹھ کر کھڑکی کی جانب چل دیا۔ اس نے کھڑکی کھولی اور اسٹریٹ کی روشنی میں بازار کی دکانوں پر تفصیلی نگاہ دوڑائی۔ شٹرز بند تھے اور دور دور تک بازار سنسان دکھائی دے رہا تھا۔ ڈونی نے سوچا کہ وہ سڑک سے اوپر دکان کی دوسری منزل پر کتنا محفوظ ہے۔ کھڑکی کھول کر باہر جھانک سکتا ہے، لیکن اگر وہ سڑک کے درمیان میں کھڑا ہو جائے تب اس کے وجود کے ساتھ
بازار میں گھومنے پھرنے والا قاتل کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کی سوچ دھری کی دھری رہ گئی جب اس نے 4 آدمیوں کو سامنے کی گلی سے نکل کر اپنی دکان کی جانب آتے ہوئے دیکھا۔ ان کے چہرے قہر کی بدولت غیر واضح دکھائی دیتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے سڑک پار کرنے لگے۔ انداز ایسا تھا جیسے اسکول کی چھٹی کے بعد بچے سڑک پار کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ بہرحال سڑک عبور کرنے کے بعد انہوں نے ڈونی کی دکان کا رخ کیا۔ ڈونی کو دکان کا نچلا حصہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے جسم کو کھڑکی کے راستے آدھے سے زیادہ باہر نکالا اور نیچے جھانکا۔ دکان کا مزید کچھ حصہ دکھائی دینے لگا۔ وہاں لوگوں کا ہجوم موجود تھا۔ وہ دکان میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈونی کو اپنے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوئے محسوس ہوئے۔ سخت سردی کے باوجود بھی اس کا جسم پسینے سے بھیگنے لگا اور اس نے جھٹکے کے ساتھ کھڑکی کو بند کر دیا۔ پھر ہانپتا ہوا اپنے بستر پر آ بیٹھا۔ وہ سوچنے لگا، ان پرسرار لوگوں کا اس دکان کے ساتھ نہ جانے کیا تعلق ہے۔ وہ روزانہ وہاں آ کر خریداری کرتے ہیں اور رقم کو کیش باکس میں رکھ جاتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو رقم کیش باکس میں رکھے بغیر کھلونے خاموشی کے ساتھ ہمراہ لے جا سکتے تھے، لیکن یہ ان کی ایمانداری کی انتہا تھی کہ وہ کھلونوں پر موجود رقم پڑھنے کے بعد اتنی ہی رقم کیش باکس میں رکھ کر کھلونے ہمراہ لے جاتے تھے۔ یعنی ان کی نیت بری نہیں تھی۔ ڈونی کو اپنے جسم میں موجود خوف کی لہر کم ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ معاملے کے متعلق معلومات حاصل کر سکتا تھا نیچے دکان میں جا کر۔ یقیناً وہ اسے نقصان بھی پہنچا سکتے تھے، لیکن اگر وہ سیڑھیوں کے پاس کھڑا ہو کر اپنی موجودگی کو پوشیدہ رکھتے ہوئے ان کی باتیں سننے کی کوشش کرتا، تب یقیناً ان کے ارادے کے متعلق آگاہی حاصل کر سکتا تھا۔ اس نے لحاف ایک جانب رکھا اور دیوار کے ساتھ رکھی پردہ لٹکانے والی فالتو پڑی لوہے کی راڈ کو اٹھایا اور دروازہ کھول کر دبے قدموں نیچے دکان کی جانب سیڑھیوں پر قدم رکھ دیا۔ اسے مختلف لوگوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بہت اہم موضوع زیر بحث بنا ہوا ہو۔ آخری سیڑھی کے پاس پہنچ کر اس نے احتیاط کے ساتھ سر آگے بڑھاتے ہوئے دکان کے اندر جھانکا۔ وہاں 15 کے قریب لوگ موجود تھے۔ ان میں زیادہ تر کے چہرے مسک تھے اور جسم پر آگ سے جھلسنے کے نشان موجود تھے۔ ان میں زیادہ تر زمین پر آلتی مارتی باڑے بیٹھے تھے، جبکہ ایک نوجوان جوڑا ان سے کچھ ہٹ کر کاؤنٹر پر ایسے پرجوان تھا کہ لڑکی کا سر لڑکے کے کاندھے پر ٹکا ہوا تھا۔ لڑکی زاروں قدار رو رہی تھی اور نوجوان اسے چپ کروانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ ڈونی نے زمین پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا جائزہ لیا۔ ان میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب شامل تھے۔ اچانک نوجوان لڑکے نے لڑکی کے جسم کو ایک جانب ہٹاتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب دیکھا اور اونچی آواز میں بولا، ڈونی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیڑھیوں سے اتر کر سامنے آ جاؤ۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہوئے ڈونی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے اپنی کمرے کی جانب بھاگنے کے متعلق سوچا، لیکن فوراً ہی خیال کو مسترد کر دیا۔ کمرے میں گھس کر بھلا وہ کیوں کر ان سے چھپ سکتا تھا؟ وہ بآسانی دروازے کو توڑ کر اسے گرفتار کر سکتے تھے۔ بہتری اسی میں تھی کہ وہ جیسا کہہ رہے تھے خاموشی کے ساتھ ویسے ہی کرتا جائے۔ ڈونی نے حلق میں آتے ہوئے تھوک کو نکلا اور کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر دکان کے درمیان میں آ کھڑا ہوا۔ نوجوان لڑکا کاؤنٹر سے نیچے اتر آیا۔ زمین پر بیٹھے ہوئے افراد نے حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بے جان تراشے ہوئے بتوں کے مجسمے ہو جن میں سے جان نکال لی گئی ہو۔ لڑکی اپنے چہرے پر موجود آنسوؤں کے ریلے کو صاف کرنے میں مصروف تھی۔ ڈونی کمرے کے درمیان میں آ کھڑا ہوا۔ نوجوان نے تشکر بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ڈونی، تمہاری دکان استعمال کرنے کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن مخدوش حالات کی بدولت مجبوراً ہمیں ایسا کرنا پڑا۔ میرا نام بلشیٹ ہے اور یہ میری بیوی این ہے۔ اگر اعتراض نہ ہو تو ہمارے ہمراہ بیٹھ کر ہمارے موجودہ مسئلے کا حل تلاش کرنے میں ہماری مدد کر سکتے ہو۔ ہم تمہارے شکر گزار ہوں گے۔ ڈونی نے اس بات پہ سر ہلایا اور قریب ہی موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ لڑکا جس کا نام بل تھا وہ دوبارہ کاؤنٹر پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے جلے ہوئے چہرے پر کرختگی کے تاثرات نہیں تھے بلکہ معصومیت کا رجحان تھا۔ ڈونی کو اپنے دل میں اٹھتا ہوا خوف کم ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے اطمینان کا طویل سانس لیا، پھر بل سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، مجھے یہ جان کر الجھن محسوس ہو رہی ہے کہ دکان کے باہر لگے تالے کو تم نے کیسے کھولا، بلکہ آج تو دکان اندر سے لاک تھی، پھر بھی تمہاری موجودگی اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ تم نے دروازے کو پراسرار طریقے سے کھولا ہے۔
اس کے علاوہ مجھے تمہاری یہاں موجودگی کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ بل نے کچھ دیر خاموش ہو کر سوچتے رہنے کے بعد جواب دیا، تالا کھولنا کسی انسان کے لیے مشکل ہوگا، لیکن روحیں اس سے بالاتر ہے۔ ڈونی کو اپنے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے پھریری لی، پھر کرسی پر پہلو بدل کر بیٹھ گیا۔ بل بولتے چلا جا رہا تھا، ہمیں اس دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ہم آج بھی دربدر ہیں۔ ہمیں کھوج ہے اپنے بچے کی، شاید تم ہماری مدد کر سکو۔ ہمیں تم سے کوئی بھی غرض نہیں، اس لیے کہ تم چیل ٹاؤن کے رہائشی نہیں ہو۔ اگر رہائشی ہوتے تب یقین جانو کہ ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑتے۔ ڈونی نے بے چین لہجے میں بات درمیان میں کاٹ دی اور پھر پوچھا، تم مجھے مسئلہ بتاؤ، ہو سکتا ہے میں اسے سلجھانے کا باعث بن سکوں۔ اگر ایسا نہ بھی ہو سکا تب بھی کوشش ضرور کروں گا۔ بل کاؤنٹر سے نیچے اتر آیا۔ اس نے کاؤنٹر کی دوسری جانب موجود کرسی کو گھسیٹا اور ڈونی کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی این خاموشی کے ساتھ کاؤنٹر پر بیٹھی تھی۔ بل نے ڈونی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بہتری اسی میں ہے کہ میں تمہیں اپنی آپ بیتی تفصیل کے ساتھ سنا دوں۔ مسئلے کے متعلق جانکاری کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ ڈونی نے اس بات میں سر ہلایا۔ تب کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بل ہم کلام ہوا، یہ آج سے تقریباً 1.25 مہینے پہلے کی بات ہے، یا شاید اس سے کچھ کم، مجھے صحیح طرح یاد نہیں، لیکن ہم سب شیل ٹاؤن کے پاگل خانے میں زیر علاج تھے۔ پاگل خانے کے سربراہ کا نام ہنری ولسن تھا۔ وہ نرم خو اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ شیل ٹاؤن پاگل خانے کے تمام پاگل اسے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ تھا بھی اسی قابل۔ میں نے اسے کبھی بھی کرخت لہجے میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آپ بیتی کی شروعات تب ہوئی جب میری شادی این کے ساتھ ہونی طے پائی۔ میں اور این ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ ہمارا علاج بھی تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ پاگل خانے سے فارغ ہونے میں تقریباً 2 مہینے باقی رہ گئے تھے۔ سر ہنری ولسن میرا امتحان لینے کے لیے مجھے ٹاؤن کے بازار میں بھیجا کرتے تھے تاکہ میں سودا سلف کی خریداری کر کے انہیں اس بات کا یقین دلا سکوں کہ میرا علاج بخیر و خوبی پایا تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ میں اس امتحان میں پورا اترنے کے لیے نہایت زور و شور سے کوششوں میں مصروف تھا، لیکن پھر نہ جانے کیسے تمام حالات مختلف رخ دھارنے لگے۔ ہوا کچھ یوں کہ شادی سے پہلے جب میں سودا سلف کی خریداری کے لیے پاگل خانے سے باہر ٹاؤن کے مختصر بازار کا رخ کرتا تھا، تب این ہمیشہ میرے انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے درخواست کرتی تھی کہ بازار سے واپسی کے دوران میں اس کے لیے چاکلیٹ، چپس اور گلاب کے پھول لے کر آؤں۔ اسے پھول بہت پسند تھے۔ میں ہمیشہ ایسا ہی کرتا۔ میں سودا سلف بعد میں خریدتا، لیکن این کی فرمائش کردہ چیزیں پہلے اکٹھی کرتا تھا۔ پاگل خانے کے تمام ڈاکٹر، نرسیں اور مزید اسٹاف ہماری محبت کے متعلق بخوبی جان چکے تھے۔ ہماری محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹروں کی میٹنگ بیٹھی، جس میں فیصلہ ہوا کہ ہمارے سرپرست اعلیٰ سے اجازت لے کر شادی کر دی جائے۔ ہو سکتا ہے اس تجربے کے مثبت اثرات نمایاں ہو۔ یوں ہماری شادی ہوئی۔ اپنی شادی کا دن میں رہتی دنیا تک نہیں بلا سکتا۔ شادی کے بعد بھی ہماری محبت میں کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ ہر آنے والے دن کے ساتھ محبت بڑھتی چلی گئی۔ مجھے وہ دن نہیں بھولتا جب شٹر ڈے کے کسی تہوار کے دوران پاگل خانے میں پاگلوں کے علاوہ صرف سر ہنری ولسن اور نوکر یا نرسیں موجود تھی۔ تب پاگلوں کے لگاتار اصرار کے بعد سر ہنری ہمیں کہانی سنانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ رات کا وقت تھا اور خوشگوار بہار کے دن تھے۔ سر ہنری نے ہمیں اس رات جو کہانی سنائی، اس کا نام بانسری والا تھا۔ یاد رہے، اس کہانی کا اس آپ بیتی کے ساتھ گہرا تعلق پایا جاتا ہے، اس لیے سنانا ضروری ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک گاؤں میں چوہوں کی تعداد یکلخت بڑھنے لگی۔ جب یہ تعداد خطرناک حدود سے تجاوز کر جاتی، تب وہ ایک ایسی بانسری والے کی خدمات حاصل کرتے ہیں جس کی بانسری کی دھن میں جادو جیسی تاثیر ہوتی ہے۔ بانسری والا گاؤں والوں کو چوہے کی خطرناک بڑھنے والی تعداد سے نجات دلانے کے لیے رقم کا مطالبہ کرتا ہے۔ گاؤں والے اقرار میں سر ہلاتے ہوئے اسے یقین دلاتے ہیں کہ کام مکمل ہونے کے فوراً بعد وہ معاوضہ اسے دے دیں گے۔ بانسری والا دوسرے دن سب سویرے بانسری کی دل فریب دھن چھیڑتا ہے۔ تب تمام گاؤں کے چوہے بے خود ہو کر اس کے پیچھے پیچھے گاؤں سے باہر کا رخ کرتے ہیں اور پہاڑوں میں گم ہونے کے بعد واپسی کا راستہ بھلا دیتے ہیں۔ گاؤں والے سکون کا سانس لیتے ہیں، لیکن حسب وعدہ بانسری والے کو معاوضہ دینے سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ بیچارہ بانسری والا روتا دھوتا گاؤں سے کچھ دور جنگل میں گم ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے دن صبح سویرے نمودار ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں بانسری موجود ہوتی ہے۔
وہ بانسری کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگاتا ہے اور ایک ایسی دھن کا آغاز کرتا ہے جسے سن کر گاؤں کے تمام بچے اچھلتے کودتے اس کے ہمراہ پہاڑوں کی جانب چل نکلتے ہیں۔ بانسری والا بچوں کو غار میں بند کر دیتا ہے، پھر گاؤں والوں سے اپنے معاوضے کا تقاضا کرتا ہے اور معاوضہ ملنے پر وہ بچوں کو رہا کر دیتا ہے۔ یہاں پہنچ کر کہانی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہماری درد بری کہانی کا آغاز اس کہانی کے اختتام کے بعد ہوتا ہے۔ کہانی سننے کے بعد جب میں نے اور این نے کمرے کا رخ کیا تب این سوچوں میں گم تھی، وہ مجھ سے بات چیت نہیں کر رہی تھی۔ ایسا ہماری مختصر ازواجی زندگی کے دوران پہلی دفعہ ہوا تھا۔ میں نے اسے کئی دفعہ اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی، تب وہ خاموشی رہی۔ تنگ آ کر میں نے اپنا رخ مخالف جانب کیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تب وہ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد اٹھ کر آتش دان کے اوپر لگے فریم کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں اس کی حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ فریم میں ایسی تصویر موجود تھی جس میں 4 ننھے منھے بچے تولیے میں لپٹے ہاتھ پاؤں ہلانے میں مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ یہ تصویر کچھ عرصے بیشتر این نے مجھ سے فرمائش کر کے منگوائی تھی اور میں نے اسے آتش دان کے اوپر لگایا تھا۔ وہ کچھ دیر تصویر کو ماہیت کے عالم میں دیکھتی رہی، پھر ایک بچے کے چہرے پر انگلی رکھ کر آہستگی کے ساتھ ہم کلام ہوئی۔ بلڈیر، مجھے ایسا بچہ چاہیے، کیا تم مجھے لا دو گے؟ دیکھو، انکار نہیں کرنا، میں بہت بے چین ہوں، مجھے بچے اچھے لگتے ہیں۔ میں مسکراتے ہوئے تصویر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ میری موجودگی سے بے خبر ماہیت کے عالم میں بولی چلی جا رہی تھی۔ تم نے ہمیشہ میری خواہشات کا احترام کیا ہے۔ میں نے تم سے جو بھی مانگا تم نے مہیا کرنے کی کوشش کی۔ آج آخری دفعہ مانگ رہی ہوں، اس کے بعد پھر کبھی نہیں مانگوں گی۔ مجھے ایسا بچہ چاہیے۔ میں نے بغور بچے کی تصویر کی جانب دیکھا۔ وہ ایک دودھ پیتے صحت مند بچے کی تصویر تھی۔ میں نے نہایت اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا، پھر حتمی لہجے میں بولا، کل صبح یہ بچہ تمہارے پاس موجود ہوگا۔ اس نے بے ساختہ گھومتے ہوئے مجھ سے لپٹ کر اپنا سر میرے سینے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ڈیئر، مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی۔ یہ تھا اس کہانی کا دوسرا پارٹ۔ اگلے پارٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کا نوٹیفیکیشن ضرور دبائیے۔ اس کہانی کے تیسرے پارٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔